औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक जो है वो हमारे पास कंटिन्यूटी करेंगे, जो हमारी ये अल्लाह सीरीज थी उसका टॉपिक नंबर 5 है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कुल हो अल्लाहु अहद, ठीक है, सूरह इखलास 112 नंबर कुरान की। आज उसके साथ जो है, क्योंकि कुछ दिनों बाद आ रहे हैं, रिवाइज करके थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बगैर टाइम को वेस्ट किए मैं अहले अकल के एडमिन को दावत दूंगा कि वो मजीद जो है वो टॉपिक को कुरान की रोशनी में इस पर जो है वो तबसरा करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। तो कुल हु अल्लाहु अहद सर लास्ट टाइम लिया था, आगे बिस्मिल्लाह आप जो है वो कंटिन्यू करें। थैंक यू। जी, सूरह इखलास से मेरा दिल भरता नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि कितना समझाऊं, कितना बताऊं। इतनी इम्पोर्टेंट सूरह है कि पूछो मत। इखलास से आता है खालिस और खुलूस। ये खालिस यानी पाकीज़गी का, एकदम खालिस समझते हो ना आप, जो मिलावट के बगैर जो चीज होती है उसी में खुलूस होता है, उसी में प्यूरिटी होती है। प्यूरिटी के बगैर, खालिसपन के बगैर इंसान खुलूस पा ही नहीं सकता। ये बात जो हो रही है सूरह में, वो इंसान के ज़मीर की बात हो रही है कि उसकी पाकीज़गी से ही उसका खुलूस है। ज़मीर का पाक होना, साफ होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने पार्ट 4 में लिए थे, फिर वापस से थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ। हम पार्ट 4 में कुल लेना भूल गए थे कि कुल कुल हुवल्लाहु अहद का कुल क्या चीज है। कुल एक हुक्म है, एक अंदर की आवाज है, एक अंदर का, एक जमीर का बोलो या रूह का बोलो या नफ्स का बोलो, एक अंदर की आवाज है कि आपको हुक्म होता है। आपको कभी हुक्म होता है अंदर से कुछ कि भाई मुझे अभी बोलना चाहिए, जी अब होता खामोश रह के कोई मतलब नहीं, अब है। मुझे जी बोलना चाहिए खुल करके। जी, हम ऐसा होता है। काफी दफा होता है सर जी। ये कुरान में जहां भी कहीं कुल आया है ना, तो ये एक इम्परेटिव वो है, वर्ड है, यानी हुक्म, अमर, हुक्म करता है ये। तो हुक्म जो होता है हमेशा वो उसको होता है हुक्म जो चीजों को जानता है, समझता है, पहचानता है, वही हुक्म बजा लाता है। वही हुक्म की फर्माबरदारी कर सकता है। तो हुक्म जो है बगैर समझे नहीं है। कुल को हम पढ़ते हैं, कुल की बहुत अहमियत है, 4 कुल की अहमियत है, पढ़ते हैं। तो ये कुल को पढ़ना नहीं है, कुल एक हुक्म है। किस चीज का हुक्म है? समझने का। और कौन समझता है? जो शहादत, जो देखता है, जो सुनता है, जो उसका मुशाहिदा लेता है। ने बगैर समझे हम हुक्म की तामीर नहीं कर सकते। ये बोलने और कहने की बात हो रही है, ये पढ़ने की बात नहीं हो रही है। कुल को पढ़ना नहीं है, कुल के मतलब हमको समझना। अब क्या समझना, उसके जो आगे की जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहमियत वाली है कि कुल अल्लाहु अहद। तो अहद को समझना बहुत जबरदस्त। ये अहद के ऊपर, यानी दुनिया अहद को बोलती है एक एक एक, जबकि कुफन अहद एक नहीं है। तो अहद के मतलब है कि वो एक सिफत है, अल्लाह की एक सिफत है। वो सिफत इतनी इंपॉर्टेंट सिफत है कि उसके आगे कुल आ गया है कि कहो कहो। इंसान जब ही कर सकता है कहो कि जब उसने देखा है, समझा है, क्योंकि ये एक होने की बात हो रही है। जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर ये जो कुल है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, या कि कुल जो है कोई पेंटर है, जब उसको अंदर से आवाज आती है तो वो पेंटिंग स्टार्ट करता है, ये भी कुल होता है? बिल्कुल। ये पेंटर होता है या कोई शायर शायर होता होता है, है, जी जी। एक साइंटिस्ट समझे? को आती है आवाज तो वो एक कुछ। साइंटिस्ट को एक आवाज आती है। जी। क्योंकि ये जब हुक्म होता है ना, जिसको हुक्म होता है ना, वो पीछे नहीं जा सकता। हम्म। फिर उसकी दुनिया मजाक उड़ाए या उसका जान का खतरा हो जाए, ये एक ऐसा हुक्म है। कुल एक ऐसी चीज है कि आदमी उससे पीछे नहीं जा सकता, उसको आगे ही जाना है, ये बैकवर्ड हो ही नहीं सकता। ये हर नमाज में कुल पढ़ना, घड़ी घड़ी कुल बोलो बोलो बोलो, वो कुल नहीं है। ये पढ़ने वाला कुल नहीं है, ये समझने वाला। क्योंकि इसके अंदर कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह को समझना है। अल्लाह को समझना है मतलब क्या है? अहद और वाहिद में क्या फर्क है? सिफत वाहिद भी है और अहद भी है। अहद की सिफत ऐसी है ना कि ये एक सिफत एक ऐसी है कि हमको एक होना है, हम्म। अल्लाह से एक होना है। और ये मामूली सिफत नहीं है, ये पढ़ने वाली सिफत नहीं है कि भाई अहद, वाहिद, जाहिर, बातिन और ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। ये सब सिफतों को समझना है।
صفتوں کو سمجھنا اس لیے ہے کہ سورہ روم 30/30 کے حساب سے قرآن کہتا ہے کہ تمہاری صفت اور اللہ کی فطرت میں ہی اللہ نے تم کو بنایا ہے. تو یہ ساری فطرت اللہ کی ہے. یہ جو صفت ہے وہ فطرت ہے، احد فطرت ہے. تو جب اللہ نے ناس کو اپنی فطرت میں بنایا 30/30، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی فطرت ہے وہ ہم کو جاننا سمجھنا ضروری ہے. ہم اگر ایک نہیں ہو پا رہے اس سے، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں وہ فطرت نہیں ہے، وہ صفت نہیں ہے، یا ہم میں ہے مگر ہم اس کو بھول گئے. تو ہم کو ایک ہونا ہے، تو ہم ایک تو نہیں ہو پا رہے، ہم ٹوٹ رہے ہیں، ہم الگ ہو رہے ہیں، ہم بھائی سے الگ ہو رہے ہیں، بھائی بہن سے الگ ہو رہے ہیں، ماں باپ سے الگ ہو رہے ہیں، دوستوں سے الگ ہو رہے ہیں، پڑوسوں سے الگ ہو رہے ہیں، رشتہ داروں سے الگ ہو رہے ہیں. ہم ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی میں لگے ہوئے ہیں، ہم احد کہاں ہو رہے ہیں؟ تو یہ صفت، احد کی صفت جو ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اس میں آدمی کو گلنا ملنا ہے، توحید میں آنا ہے، اتحاد میں آنا ہے. یہ صفت ایسی صفت ہے. یعنی قرآن بول رہا ہے کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر اس میں صلاحیت ہونا چاہیے سمت کی. جس میں صلاحیت سمت کی ہوگی نا، وہی احدن بن سکتا ہے. احدن کوئی معمولی صفت نہیں ہے، مگر احدن کے ساتھ میں سمت کو بھی سمجھنا ضروری ہے. میرے حساب سے احدن جو ہے نا قرآن کی سب سے اہم صفت ہے. اتنی اہم صفت ہے اس کی کہ اس صفت کو اگر آدم انسان سمجھ جائے تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا. کیونکہ جب وہ یہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ بھائی میں جو ہوں احدن ہوں، یعنی میں انفرادی جو احدن ہوں، میں کسی میں بھی مل سکتا ہوں، تو وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، جلن حسد نہیں کرے گا. اس کو اگر کسی کی ٹھوکر لگ جائیں گی تو اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس کو پریشر بڑھے گا نہیں، لالچ ختم ہو جائے گی. کیونکہ وہ پھر سب کو اپنا بھائی، اپنا خون، اپنا ایک سمجھے گا، سب کو ایک سمجھے گا. سر تو احدن جی کے بولیے. لیے سجدہ شرط ہے. احدن کے لیے سجدہ یعنی تسلیم ہاں، کرنا شرط ہے. تسلیم کرنا، قبول کرنا. قبول کرنا. جی ہر کسی کو قبول کرنا، ہر کسی کو تسلیم کرنا، سمجھے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی. یعنی جس نے ایک چھوٹے سے یہ لفظ کو، صفت کو، فطرت کو سمجھ گیا احدن کی، اس نے پوری کی پورے قرآن کی تعلیمات کو سمجھ گیا، اس کی زندگی میں اسلام آ گیا، سکون آ گیا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے. اور خلوص، اخلاص، یہ ساری چیز کب آئے گی؟ جب وہ انسان، آدمی ہر کسی کو اپنا سمجھے گا. ہم کو تو راستے سے دھکا لگ جاتا ہے، کسی کا تو غصہ آ جاتا ہے، ہمارے سے گاڑی کوئی آگے رٹن مار لیتا ہے ذرا، تو ہم کو غصہ آ جاتا ہے. یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ کہ ہم نے ہر کسی کو الگ سمجھا ہے، یا ہمارے سامنے کوئی اور مذہب اور تہذیب کی بات ہوتی ہے تو ہم کو ان لوگوں سے نفرت ہوتی ہے. تو اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھتے. تو عہد ہم کو بتاتا ہے کہ آپ ایک ہو سکتے ہو، یہ صفت ہے. تو کل جو ہے وہ وہی انسان بول سکتا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے. تو کل یہ جو ہے، یہ ایک مفہوم ہے. قرآن کا جو تھیوفینی فارمیٹ ہے نا، اسی نے اس کا ایک مفہوم ہے، ایک ڈائلگ فارم میں ہو رہا ہے نا قرآن. تو یہ حکم وہی ہو سکتا ہے، یہ کام جو انسان سچا ہے نا وہی بول سکتا ہے، جس نے دیکھا ہے. جھوٹا آدمی کل نہیں بول سکتا، یا جو اندھیرے میں، جو کافر ہے، جو بناوٹی ہے. یعنی کل ایک اتنا امپورٹنٹ چیز ہے کہ کل کے لیے، جیسا کل اعوذ بالفلق ہم انشاءاللہ وہ بھی لیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ وہی کر سکتا، کیونکہ حکم ہے. یہ کرنے کی بات ہے، یہ پڑھنے کی بات نہیں ہے. اگر انسان بول رہا ہے تو وہ سچا انسان ہی بول سکتا ہے، سچا انسان ہی کہہ سکتا ہے، جھوٹا انسان نہیں کہہ سکتا. کافر جو اندھیرے میں ہے، جو تکبر میں ہے، جو جھوٹی شان میں ہے، وہ نہیں کہہ سکتا. جو ایمان لے کے آیا وہی اس کو، کل کو بول سکتا ہے. تو قرآن کا جو تھیوفینک اسٹائل ہے، اس کے اندر کل کا مطلب ہی یہ ہے کہ کہو. اور کیسا کہنا؟ یہ اندر کی آواز ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے، یہ دل اور دماغ کی آواز ہے، زبان سے نہیں. ایک بار یعنی کل کو سمجھ میں آ گیا اور اندر سے آواز آ گئی آپ کے، یہ اندر کی آواز ہے، اندر سے آواز آ گئی کسی چیز کو کرنے کی، تو پھر یہ حکم کو انسان کو پورا ہی کرنا ہے. اگر مجھے سمجھ میں آئے احدن، تو پھر کچھ بھی ہو جائے میں کسی سے نفرت نہیں کروں گا. میری دکان پہ کوئی گراہک آئے گا، وہ مجھے کتنا بھی حیران کرے گا، مگر میں اس سے پیار کروں. بچے ہیں،
کوئی بھی تہذیب سے آ رہے ہیں, کوئی بھی فرقے سے آ رہے ہیں, یہ ساری چیز اگر عہد سمجھ میں آ جائے تو انسان یعنی کل کے مطلب ہے آپ کو ایمان لے کے آ جانا ہے. آپ میں نفرت اگر آ گئی تو آپ کل کو آپ حکم سمجھے ہی نہیں. اگر آپ کو آپ کے بیوی سے نفرت ہو رہی ہے, بھائی سے نفرت ہو رہی ہے, رشتہ داروں سے نفرت ہو رہی ہے, غیر قوم سے نفرت ہو رہی ہے, تو آپ کل بول ہی نہیں سکتے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے, یہ صرف رٹ کے کل اللہ اللہ صمد بولنے سے نہیں ہونے والا. تو عہد ایک صفت ہے. قرآن کا جو یہ سورہ ہے یہ صفتوں سے بھرا ہوا ہے اللہ کی, کیونکہ یہ اللہ کی پہچان ہے. تو سب اس کو کے بعد جی اس کا جی مطلب یہ ہو گیا کہ سر اللہ ایک ہے, اس طرح ہے کہ سب کو ملا کے ایک ہے. اللہ جو ہے واحد ہے, جی اور عہد جو ہے وہ سارے انفراد سارے ایک کو ملا کے عہد ہوتا ہے. جی سارے ایک کو ملا کے عہد ہوتا ہے. تو عہد کا جو مغز ہے نا اس کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے سر ایک جسم اور سارے اعضاء کو ملا کر ایک جسم. ہاں, ایک یونٹ بھی بول سکتے ہیں اس کو. جی جیسے تو یہ جی سورج اور سورج کی روشنی کرنے اس کی. جی کل جو ہے نا, کل کے لیے ہماری جو نفس ہے, ہمارا ضمیر ہے, اس کو محمد بننا پڑتا ہے. یہ نفس محمد مطلب اندر کی آواز ہے. یہ وہی اسی کی آواز نکلتی ہے کل, جس کو مقام محمود پہ پہنچنا ہے. سمجھے؟ تو یہ آسان چیز نہیں ہے. یہ کل جو ہے یہ وہی, کیونکہ محمد جو ہے ہمارے اندر کا جو محمد ہے وہ اللہ کو جانتا ہے, پہچانتا ہے, تو وہ بول سکتا ہے. اس نے اللہ کی طرف عروج کیا ہے, مطلب وہ معراج تک پہنچا ہے. ہمارا جس کا محمد معراج تک پہنچتا ہے وہی شہادت دے سکتا ہے, کیونکہ وہی اللہ کو جانتا ہے, پہچانتا ہے. اسی نے اللہ کو دیکھا ہے, اسی نے عروج کا سفر طے کیا ہے, اسی کو معرفت حاصل ہوئی ہے, اسی نے معراج کیا ہے. تو یہ کل اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ صرف بولنے کی بات نہیں ہے, یہ زبان سے بات نہیں ہے, یہ اندر کی آواز ہے. جو انسان کا محمد زندہ ہے, جس کا محمد مقام محمود پہ پہنچنا چاہتا ہے, اس کی جو روح کی آواز ہے, جس نے شہادت دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, وہ ہی جس نے جو شہادت دیتا ہے اس کی جو اندر کی ضمیر کی آواز ہے. تو کل ایک معمولی حکم نہیں ہے, بہت زبردست حکم ہے, اندر کا حکم ہے, اور یہ ہمارے ضمیر کا حکم ہے, ایک پاک ضمیر کا حکم ہے. تو کل کو سمجھنا ضروری ہے کہ کل پڑھنا ہی نہیں ہے, وہ اس کا انصاف جب ہوگا ہمارا کہ جب ہم اس کو عمل کریں گے. اس کے لیے ہماری نفس کو محمد بننا پڑے گا. جب محمد بنیں گے تو پھر وہ کلمہ ہمارے اندر سے آئے گا, لا الہ الا اللہ. تو اس کے لیے ہم گواہی دیں گے. یہ گواہی بھی زبانی نہیں ہے, اندر کی گواہی. کلمہ جو ہے وہ نفس کی ضمیر کی گواہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم آہستہ آہستہ ہمارے محمد کو عروج پہ لے کے جائیں گے, معراج پہ لے کے جائیں گے, تو یہ اندر سے آواز نکلیں گے کل کہ تو بول. پھر جب وہ بولے گا تو دنیا اس کو مقام محمود پہ لے کے جائے گی, اللہ اس کو مقام محمود پہ لے کے جائے گا. وہ ڈرے گا نہیں, اور ہو سکتا ہے وہ دنیا اس کو پتھر بھی مارے, قتل بھی کر دے, مار بھی دے. مگر کل کی ذمہ داری ایسی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ رہا ہے, وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اسی لیے اندر سے اس کی آواز آ رہی ہے. تو یہ عروج اور معراج جو پاتا ہے اس کے لیے ہی یہ چیز ہوتی ہے, یہ اس کا سفر ہے. تو جب اللہ کو جو سمجھتا ہے وہ اللہ سے ایک ہونے کی سوچتا ہے, اور جو اللہ کی ایک ہونے کے اندر ہی صبح اور شام وہ اپنی صلات کو قائم کرتا ہے. اور اسی ان ویسے ہی لوگوں کے لیے جو صبح اور شام اللہ کے کانٹیکٹ میں, اللہ کے ٹچ میں, اللہ سے رابطہ قائم کرنے میں لگے رہتے ہیں, وہی لوگ کل بول سکتے ہیں, اور وہی لوگ عہدن یعنی اللہ سے ایک ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک صفت ہے, وہ ایسی صفت ہے, ایک چاہت ایسی ہے جو چاہت معرفت کی چاہت ہے کہ میں اللہ سے ایک ہو جاؤں. تو قل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ تم سے مل سکتا ہے. عہدن ہر کسی سے مل سکتا ہے. عہدن جو لفظ ہے وہ اس میں معرفہ ہے, مطلب کہ وہ جانکاری دے رہا ہے کہ تم اس کی فطرت کو جان سکتے ہو. دو پیش ہے, دو دمہ ہے, تنوین ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے النکیرہ ہے. النکیرہ مطلب انڈیفینیٹ ہے, پراپر ناؤن نہیں ہے. تو اللہ کی صفت جو ہے نا وہ پراپر ناؤن نہیں ہے, یعنی انڈیفینیٹ ناؤن ہے. تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عہد جو ہے وہ پراپر ناؤن نہیں ہے. تو اللہ کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے.
اب ہم لوگ احدن کو دیکھیں گے کہ روزانہ کی بول چال میں عربی زبان میں احدن کے کیا مطلب ہے. یہ تو ہم نے کلاسیکل عربی لے لیے, قرآن سے لے لیے کہ کفن احد کا مطلب اس کے جیسا کوئی نہیں. تو بنیادی معنی احدن کے جو بول چال میں وہ کوئی نہیں ہے, مگر آیت کے مفہوم کے اندر وہ اس کا مغز سمجھ لو, اس کا ایسے سمجھ لو کہ وہ ایسا ہے کہ اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے, احدن کے ساتھ میں سمد بھی ہے. تو ابھی سمد کو ہم انشاءاللہ آتے ہیں. پہلے ہم روزانہ کی زبان میں, عربی زبان میں اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. جیسا عرب بولتے ہیں کہ لا احد فی الدار, یعنی کیا کوئی گھر پر نہیں ہے. تو دیکھو احد لا احد فی الدار مطلب کیا کوئی گھر پہ نہیں ہے, سوال ہو رہا ہے کہ کیا کوئی گھر پہ نہیں ہے. ویسے ہی حاذا حل احد رائے مثل مطلب کیا کسی نے ایسا دیکھا ہے, یعنی کسی نے, کوئی. پھر یا احد راہا مطلب کیا کسی نے اس کو دیکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے, ایک اور عربی کا ہے فریز, ما بیدار من احد اللہ الا ہمار الا ہمار, یعنی گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے گدھے کے. ہمار کے مطلب گدھا. تو کچھ, کوئی, کسی, یہ سارے چیز کے لیے احدن استعمال ہوتا ہے. احدن کے مطلب یہ ماڈرن عربک کے اندر. تو احدن کے مطلب ایکچوئل مغز اس کا کوئی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم سمد کے اوپر. یہ سارے کے سارا جو ہے نا صفتیں سے سمجھ ہے. اب اللہ الصمد, سمد بھی ایک صفت ہے. یہ صفت کیسی ہے؟ یہ سمد کی صفت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سمد کے معنی ہم کیا لیتے ہیں؟ بے نیاز. جی, بے نیاز. جی, اور کیا ہے نا, بے نیاز ہے مطلب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. سمد ایک ایسی صفت ہے جو ہم کو بننا ہے. بے نیاز ہے, بے نیاز بننا ہے. بے نیاز بننے کا شوق ہے, بے نیاز بننے کا رجحان ہے, تڑپ ہے, کوشش کر رہے ہیں بے نیاز بننے کی. یہ اس کے سمد کے کیا مطلب ہے؟ خود مختار بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے, بے نیاز بننے کی کوشش ہو رہی ہے, ضرورتوں سے آزاد ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہاں سمد کے مطلب بے نیاز نہیں ہے, وہ عہد جس میں صلاحیت ہے خود مختار ہونے کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی, جی. جو عہد, جو انفرادی انسان دوسرے کا محتاج نہیں, اس میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنا خود کمائے, خود کھائے, دوسروں کو دے, لے نہیں, اپنا بھی دیکھے دوسروں کو بھی دیکھے, وہ صفت سمد کی ہے. تو احدن کے بعد میں اللہ کون ہے؟ احدن ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, مگر کوئی بھی ہو سکتا ہے مطلب اتنا آسان نہیں ہے. کوئی کون ہو سکتا ہے؟ جس میں سمد کی صلاحیت ہے, جس میں ضرورتوں سے آزاد ہونے کی صلاحیت ہے, جس میں خود مختار ہونے کی صلاحیت ہے, جس میں بے نیاز ہونے کی صلاحیت ہے, جس میں دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت ہے, لینے کی نہیں. تو اس کا عموماً ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز, جو غلط ہے. سمد کے مطلب جو خود کی ضرورت پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو, جو خود کی ضرورت پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, جو دوسروں کا محتاج نہیں ہو بلکہ دوسروں کو مدد کرتا ہو. تو یہ صفت سمد کی ہے. تو پہلی صفت احدن, اللہ سے ملنا, اللہ سے ملنے کی تڑپ, وہ صفت احدن کی ہے. دوسری صفت اس کے اندر کیا رہنا چاہیے؟ جو شخص میں, جس کو معرفت میں جانا ہے, جس سے اللہ سے ملنا ہے, کنڈیشن کیا ہے کہ اس کو دوسروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے, خود محنت کرنا چاہیے, خود مختار ہونے کی صلاحیت ہونا چاہیے, خود بے نیاز ہونا چاہیے. یعنی دوسروں کی مدد کی, اگر دوسروں کو مدد کرے, لے نہیں, وہ طاقت, وہ صلاحیت, وہ قابلیت کہ خود کی ضرورت پورے کرے دوسروں کی, وہ صفت کو سمد بولتے ہیں. ایک اور صفت ہے لم یلد. لم یلد بھی صفت ہے, یعنی کہ وہ کسی کو پیدا نہیں کرتا, وہ کسی کا باپ نہیں ہے, وہ کسی کو جنم نہیں دیتا. تو ہم جو پیدا ہو رہے ہیں وہ ایک سائیکل ہے, ایک عمل ہے. ہمارے ماں باپ ایک ذریعہ ہے, وہ ہم کو پیدا نہیں کر رہے, وہ ایک طریقہ کار ہے. میرا بچہ, میرے بچی میرے ذریعے پیدا ہوئے, مگر میں نے اس کو پیدا نہیں کیا. یعنی جو انرجی جو ہے نا, انرجی کو کوئی پیدا نہیں کرتا, انرجی خود پیدا ہوتی ہے اور اپنی شکل بدلتی ہے. اور پیدا وہ ہوتا ہے جو مرتا ہے, انرجی مرتی بھی نہیں ہے. تو اللہ بھی جو ہے, اللہ ایک انرجی ہے, وہ ایک اب کوئی اس کو پیدا نہیں کرتا, وہ ایک سائیکل ہے, اس سائیکل کے ذریعے وہ پیدا ہوتی ہے, اس سائیکل چلتا ہے. تو وہ بڑھتا بھی نہیں ہے, وہ صرف اپنا چہرہ, اپنا روپ بدلتے رہتا ہے, مگر وہ ہمیشہ کے ہمیشہ رہتی ہے. لم یلد. اور یولد کیا ہے؟ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یولد, وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا, یعنی انرجی ہے, کسی سے پیدا نہیں ہوتی. آپ اللہ کو نور لے لو, ایک صفت انرجی ہے. تو اللہ ایک ایسی چیز ہے,
اگر آپ کو اللہ بننا ہے اور آپ کو شیطان بننا ہے تو شیطان بننا تو آسان ہے، اللہ بننا مشکل ہے. تو اللہ بننے کے لیے سب سے پہلے خلوص، خالص ہونا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا. اور پاک کیسا ہونا پڑے گا؟ خود کمانا پڑے گا، خود انفرادی طور پہ خود کو کمانا پڑے گا، خود کو لوگوں سے محبت خلوص سے پیش آنا پڑے گا. اور کیا ہے، اپنے آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ بھائی ہم دنیا میں آئے اکیلے اور جائیں اکیلے، ہمارا کوئی باپ نہیں ہے نہ ماں ہے. یعنی انسان سمد کے مطلب ہی یہ کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے. تو یہ جو صفتیں ہیں اللہ کی صفتیں ہیں، جو بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو ہے اپنی صفت اپنی فطرت پہ بنایا ہے. تو اللہ نے فطرت بنایا تو اللہ کی فطرت کو چھوڑو مت، اس سے دور مت جاؤ، اس میں ملو، اس میں ایک ہو، اس کے قریب آنے کی سوچو. اور پھر ولم یولد بھی ہو گیا، ولم یقل لہ کفر احد، اس کے جیسا کوئی نہیں، واپس احدن آ گیا. یعنی یہ جو صفت ہے بہت مشکل ہے احدن والی، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا یعنی اس کے جیسا وہ سب کو لے کے چل رہا ہے، وہ جس طرح سب کے ساتھ میں ایک ہے، سب کے اندر ہے، سب کے ساتھ میں خلوص میں ہے، خالص ہے، اخلاص ہے، ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. اسی طرح انسان کو اپنا صفت اپنا کردار بنانا ہے. اہم ہے یہ ایک ایوولوشنل ارتقاء کا سائیکل ہے جو ہم کو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بار بار کوشش کرنا ہے. ایک بار میں یہ نہیں ہونے والا، مگر انسان کو کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہ صلاحیت ہے. سمت کیا ہے؟ وہ ایسی طلب کہ بھائی میں خود مختار بن جاؤں. تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خود مختار نہیں رہتا، ماں باپ کا دودھ پیتا ہے، تربیت، مگر ایسے ایسے اس کو صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ میں خود مختار بن جاؤں. کیونکہ جانور کو بھی کوئی کھلاتا نہیں ہے، وہ خود شکار کرتا ہے، وہ خود اڑتا ہے، وہ خود دیکھتا ہے. وہ صرف ایک چھوٹا سے اس کے ماں باپ اس کو ہاتھ پکڑتے ہیں، مگر بعد میں اس کو خود ہی اڑنا ہے، خود ہی بھاگنا ہے، خود ہی چلنا ہے، خود ہی شکار کرنا ہے. تو یہ سارے اللہ سے قریب ہے سوائے انسان کے. انسان میں ملاوٹ آ گئی، انسان خالص نہیں ہے. انسان لوگوں سے چھینتا ہے، جھپڑتا ہے، 420 کرتا ہے، لوگوں کے پیسے کھاتا ہے، لوگوں سے چال بازی کرتا ہے. تو ویسا سمد نہیں. سمد وہ جو سب سے پہلے خالص بھی ہو، احدن بھی ہو، لم یلد بھی ہو، ولم یولد بھی ہو. یہ ساری صفتیں ہیں. ولم یقل لہ کفوا احد، یعنی یہ ایک ایسی صفت ہے اللہ کی جو آنا ناممکن کے برابر ہے. مگر جب قرآن بول رہا ہے کہ میں نے ناس کو میری فطرت میں پیدا کیا، تو اس فطرت کو ہم نے چھوڑ دی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم وہ فطرت کو پا ہی نہیں سکتے. ہم صرف پیٹ اور دل زبان کے لیے جی رہے ہیں، دل کی کر رہے ہیں، جب زبان کا چسکا ہے، آنکھوں کا چسکا ہے. یعنی جو فطرت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جو ناس کی فطرت ہے، ہم نے وہ چھوڑ کے ہم نے پوری کی پوری خناس، شیطان، ابلیس، ساری کی ساری طاغوتی جو فطرتیں ہیں وہ ہم نے لے لیا. تو قرآن تو بول رہا ہے کہ ہم نے ناس کو اللہ کی فطرت میں ڈھالا ہے. اس کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ اس کی بنیاد بھول گیا ہے. وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانے والا ہے، کون ہے، کس میں اس کو ملنا ہے، کس سے اس سے ضم ہونا ہے، وہ ساری چیزیں بھول گیا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ضروری ہے، روٹی کپڑا اور مکان ضروری ہے، اس کے بغیر تو تم سمت بھی نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ تم پھر محتاجی کی زندگی. سمت تو ضرورتیں پوری کرو اپنی، مگر کیسی ضرورتیں پوری کرو؟ ملاوٹ میں نہیں، خالص ہو کے، اخلاص سے. تو سورہ اخلاص کا جو پورا مغز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے اس کے اندر آدم کو سجدہ کرنا ضروری ہے، اور روح القدس بننا ضروری ہے. اب روح القدس کیا ہے، آدم کو سجدہ کرنا کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں 15/29، 32/9، 38 کا 72، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی روح کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اللہ نے جو ہے سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس نے روح پھونکا ہے. ہر ایک کو روح القدس بننا ہے. تو یہ جو صفتیں ہیں یہ حضرت یہ عیسیٰ کی صفت ہے، عیسیٰ ابن مریم کی صفت ہے. سر روح القدس کا یہ مطلب کیا ہے؟ روح القدس کے مطلب یہ ایک ایسی یعنی یہ اللہ کے اسپرٹ ہے، اللہ کا حکم ہے. آپ 15/29، 32/9 اور 38/72 میں دیکھو گے کہ آدم کو سجدہ کرنے کیوں بولا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا ہر کسی میں ہے روح، تو مگر روح کا وہ ارتقاء، وہ عروج نے آیا ہے. تو جو مقدس جو روح ہے، وہ مقدس روح تو ہے عیسیٰ کی، کیونکہ وہ
नू को नहीं बोला है रूहुल कुद्दूस, ईसा ईसा इब्ने मरियम को बोला है, तो वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा, वो रूहुल कुद्दूस का इंशाल्लाह एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि हमको हमारी ज़मीर की सिफत, और ये जो सूरा है वो हमारी ज़मीर की सिफत, हमारी रूह की सिफत बयान कर रही है। हमारी अंदर की रूह चाहती है कि एक हो जाना, मिल जाना हर किसी से, उसके बावजूद भी हम नफरत करते हैं, हम बात नहीं करते लोगों से, हम इखलास हमारा बताते नहीं है। ये पूरा के पूरा सिफत है अल्लाह की कि तुमको एक हो जाना है, सबसे प्यार करना है। तो अल्लाह को जो पहचानना है, उसकी सिफतों से पहचानो, और उसकी सिफतों से खुद को पहचानो कि उसकी सिफतों पे हम कितने हैं। बात तो इतनी है बोलने के लिए कि हाँ, तो मेरा ख्याल है यहाँ हम खत्म करते हैं। ठीक है सर, आपने बड़ी अच्छे तरीके से वजाहत की सूरह इखलास की, और मतलब दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जल्द ही आपकी खिदमत में लेके आएंगे ख़वातीन व हज़रात, और इस पे गौर कीजिएगा, फिक्र कीजिएगा, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।